बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इस टॉपिक पे आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की अहमियत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि मैट्रिक से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हर एक टेस्ट में हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को समझना, उसके रूल्स को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। आइए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सारे रूल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो ही चीजें हो सकती हैं, एक होता है डायलॉग और एक होती है कोटेशन। डायलॉग आपको पता है मुकालमे को कहते हैं, जिसमें दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जबकि कोटेशन किसी का हवाला देने को कहते हैं। इसके बरक्स इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन होती है, इसमें बात को बयान किया जाता है। कोटेशन पे अगर हम बात करें तो कोटेशन में स्पीकर्स वर्ड्स आर रिपीटेड विदाउट एनी चेंज, यानी कोटेशन में हम स्पीकर के अल्फाज को मनो अन वैसे ही रिपीट कर देते हैं। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट चेंज, बोलने वाले के अल्फाज को हम बदलते नहीं बल्कि एज इट इज वैसे ही उनको रिपीट कर देते हैं। तो इसे ही तो हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो बात किसी की कही हुई होती है उसको वैसे ही बयान कर दिया जाता है, उसके अल्फाज को वैसे ही दोहरा दिया जाता है, उसमें हम कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। कोड किया जाता है, जैसे आपको पता है कि हम कोई ऐसे लिखते हुए या कोई एक्सप्लेनेशन देते हुए, इलस्ट्रेशन करते हुए हम जॉन कीट्स को कोट करते हैं, उसके हम अल्फाज को एज अ कोटेशन पेश करते हैं। उन अल्फाज को हम चेंज नहीं करते बल्कि एज इट इज उन अल्फाज को हम रिपीट कर देते हैं, और किसी के अल्फाज को रिपीट कर देने को ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के अल्फाज को बदलते नहीं बल्कि वैसे ही बोलने वाले के अल्फाज को बगैर किसी तब्दीली के दोहरा देते हैं। इसके बरक्स नरेशन में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में द स्पीकर्स मैसेज इज नरेटेड इन वंस ओन वर्ड्स, यानी स्पीकर का जो मैसेज है वो तो वही होता है लेकिन अल्फाज बदल दिए जाते हैं, अपने अल्फाज में उनको बयान कर दिया जाता है। यानी बोलने वाले का मैसेज तो सेम रहता है लेकिन अल्फाज अपने यूज किए जा सकते हैं, यानी बोलने वाले के पैगाम को, उसके मैसेज को अपने अल्फाज में बयान कर देना नरेशन कहलाता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में होती ही नरेशन है। बाद लोग इस सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सारे प्रोसेस को नरेशन बोलते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं, पूरे इस प्रोसेस को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन नहीं कह सकते, इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ही कहेंगे। डायरेक्ट स्पीच की अगर हम एग्जांपल देखें तो वो सबसे बड़ी हमारे पास मिसाल है कुरान और हदीस। आपको पता है कुरान पाक अल्लाह ताला का मैसेज है, अल्लाह ताला का पैगाम है, और जब भी कुरान मजीद को कोट किया जाता है उसके अल्फाज को मनोअन वैसे ही कॉपी कर दिया जाता है, रिपीट कर दिया जाता है, अपनी तरफ से कोई भी अल्फाज ऐड नहीं किए जाते। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है डायरेक्ट स्पीच की। इसके बाद हदीस हैं। आपको पता है कि हदीस का जब भी हवाला दिया जाता है तो सबसे पहले रावी का नाम लिया जाता है, बताया जाता है कि रिवायत की किसने, यानी काला काला के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इसमें एक रेफरेंस दिया जाता है, एक हवाला दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन अल्फाज को मनोअन वैसे ही बयान करना शर्त है, अल्फाज को हम तब्दील नहीं कर सकते। तो ये मिसाल है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल अगर हम देते तो वह है तफसीर हदीस या कुरान मजीद की तफासीर। आपको पता है अल्फाज तो कुरान मजीद के वही होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, बहुत सारे आइमा हदीस ने कुरान हदीस की तफासीर बयान की हैं। पैगाम अगर उनमें सेम ही हो तो सब की सब तफासीर, सब की सब जो आइमा हदीस ने हदीस की तफासीर लिखी हैं वो सब की सब ठीक है अगर उनमें पैगाम वही हो। यानी ये है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें बोलने वाले का पैगाम तो वही हो लेकिन अल्फाज आपके अपने हो, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं बगैर किसी तब्दीली के बोलने वाले के अल्फाज को दोहरा देना, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, बोलने वाले के मैसेज को अपने अल्फाज में बयान कर देना। डायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास कुरान पाक है, जो कि कलाम है, जो कि अल्फाज हैं अल्लाह ताला के। जब भी इनको हम कोट करेंगे तो कभी भी उनको हम चेंज
نہیں کر سکتے۔ انڈائریکٹ سپیچ کی ہمارے پاس مثال ہے تفاسیر۔ تفاسیر میں پیغام تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس پیغام کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ پیغام ٹھیک ہو، الفاظ کوئی بھی ہوں، پیغام اگر سیم ہو، میسج وہی ہو، تو تمام کی تمام تفاسیر ٹھیک ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ سپیچ ہو، فار ایگزامپل ہی سیڈ ٹو می پلیز ہیلپ می، تو اس کو جب انڈائریکٹ میں ہم چینج کریں گے تو اس کو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ، جس طرح قرآن مجید کی یا احادیث کی ایک سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں، میسج اگر سیم ہو تو سب کی سب تفاسیر ٹھیک ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایک ڈائریکٹ سپیچ کو لیتے ہیں اور پھر اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، اگر میسج ہمارا سیم ہو تو 1، 2 یا 3 یا اس سے بھی زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنے کے۔ میسج اگر سیم ہوگا تو انڈائریکٹ سپیچ بھی ساری ٹھیک ہوگی۔ فار ایگزامپل ہی سیڈ ٹو می پلیز ہیلپ می، تو اس کو ہم اگر انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں تو اس کی انڈائریکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے ہی ریکویسٹڈ فار مائی ہیلپ، اس نے میری مدد کی درخواست کی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ پیغام تو وہی ہے، مدد کے لیے وہ پوچھ رہا ہے، تو ہی ریکویسٹڈ فار مائی ہیلپ۔ تو ہی آسکڈ فار اسسٹنس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مدد کے لیے پوچھا، اس نے مدد مانگی۔ اس کا اگر ہم یہ کر دیں کہ ہی ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ ہم، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چیکر ہمارے ایک بالکل ٹیپیکل قسم کی، ایک روایتی قسم کی انگلش انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، یا ان کے پاس وہ آنسر کیز ہوتی ہیں کہ یہ اس کو ایسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو ہی سیڈ ٹو می پلیز ہیلپ می، اس کو وہ اس طرح سے کنورٹ کریں گے ہی ریکویسٹڈ می ٹو ہیلپ ہم، تو اس کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ٹھیک مانا جاتا ہے۔ حالانکہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ رولز کے مطابق ڈائریکٹ سپیچ کی جتنی بھی ہم انڈائریکٹ میں اس کو کنورٹ کریں گے تو جتنی بھی طرح سے کریں، جس میں میسج ٹھیک ہو تو اس کو ہم ٹھیک ہی مانیں گے، لیکن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو لاسٹ پہ کی ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک سمجھی جائے گی۔ تو آئیے اب ہم ایک ڈائریکٹ سپیچ کو اینالائز کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ سپیچ کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو کیا کیا بولتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ کمپوننٹس وہاں پہ اٹیچ کیے گئے ہیں اور ہر ایک کو کس طرح سے ریپلیس کرنا ہے۔ آئیے ہم اس کو اب اینالائز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹ سپیچ ہے، He said to me, I am going to Lahore today۔ اس میں اگر میں آپ سے کویسچن کروں کہ کتنے سینٹینسز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ He said to me ایک سینٹنس ہے اور I am going to Lahore today یہ ایک اور سینٹنس ہے، تو آپ کا جواب ہو کہ سر یہ 2 سینٹینسز ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سینٹنس کی ڈیفینیشن ہے A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop۔ تو چونکہ یہاں پہ 2 فل سٹاپ نہیں ہے، ایک ہی فل سٹاپ ہے، تو اس لیے یہ کتنے سینٹنس ہوئے؟ یہ ایک ہی سینٹنس ہوا، تو ایک سینٹنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹنس کی ٹائپ کون سی ہے، تو یہ دیکھیں اس میں ایک کلاز یہ ہے اور ایک کلاز یہ ہے، تو یہ 2 کلازز ہیں، تو یہ سینٹنس ہمارے پاس ہوگا کمپلیکس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلاز کو ہم کیا کہتے ہیں اور اس کلاز کو کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہی سیڈ ٹو می، یہ والی جو کلاز ہے یہ ہمارے پاس ہے سب آرڈینیٹ کلاز۔ سب آرڈینیٹ کلاز آپ کو پتہ ہے کسی بھی سینٹنس میں جو کلاز آزادانہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی اس کو اپنے میننگ دینے کے لیے دوسری کلاز کا سہارا لینا پڑتا ہے، دوسری کلاز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس لیے اس کلاز کو ہم کہتے ہیں سب آرڈینیٹ کلاز۔ تو یہ ہے سب آرڈینیٹ کلاز۔ سب آرڈینیٹ کلاز آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ دوسری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کو ہم ڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم کوٹنگ کلاز بھی کہیں گے، کیونکہ یہ ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ فلاں نے کہا، تو یہ چونکہ ایک حوالہ ہے تو اس کے لیے ہم اس کو کوٹنگ کلاز بھی کہتے ہیں۔ دوسری کلاس پہ اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مین کلاس ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ I am going to Lahore today، اس نے مجھے بتایا I am going to Lahore today۔ He said to me، یہ ایک ریفرنس دیا جا رہا ہے، ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کس نے بتایا۔ اصل بات کون سی ہے؟ یہ والی He said to me I am going to Lahore today۔ اس کو ہم پرنسپل کلاس یا مین کلاس کہتے ہیں۔ یہ چونکہ اکیلے فریلی ایگزسٹ کر سکتی ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، انڈیپینڈنٹلی اس کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے۔ یہ والی کلاز اگر نہ بھی ہو تو یہ کلاز اکیلی ایگزسٹ کر سکتی ہے، اس لیے اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہتے ہیں، اس کو کوٹڈ کلاز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ کس نے کہی۔ اصل بات تو یہ ہے نا، تو اس لیے یہ جو کوٹڈ کلاز ہے، جو الفاظ ہیں وہ اصل میں یہ ہیں۔ اس کو ہم رپورٹنگ کلاز کہتے ہیں، جبکہ اس کو ہم
یہ I am going to Lahore today اس کو ہم reported speech کہتے ہیں. اب دیکھیں نا بعض لوگ اس کو بھی reporting speech کہتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ he said to me اس نے مجھ سے کہا، کیا یہ کوئی بات ہے؟ کیا یہ کوئی سینس دے رہی ہے؟ یہ اس وقت تک کوئی سینس ہی نہیں دے گی جب تک یہ اصل بات نہ بتائی جائے. تو یہ اصل بات کو ہی تو ہم اسپیچ کہتے ہیں. تو یہ اس کو ہم رپورٹڈ اسپیچ کہیں گے اور یہ ہے رپورٹنگ کلاز. اب یہ دیکھیں یہ کوما کیا ہے. کوما اصل میں آیا ہے انگلش میں عربک لینگویج سے. عربک لینگویج میں آپ کو پتا ہے کوما یہ کم سے بنا ہے. کم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا، قیام کرنا. آپ کو پتا ہے نماز کے دوران ہم قیام کرتے ہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بالکل رکے ہوئے ہوتے ہیں. تو انگلش میں یہ کوما اصل میں ایک نیچرل شارٹ پاز ہوتا ہے. اگر آپ اس پوری اسپیچ کو بولے he said to me I am going to Lahore today، یعنی یہ جب کوما پہ آپ آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا رکنا پڑے گا. قدرتی طور پہ بات کرتے ہوئے بھی آپ کو تھوڑا سا پاز لینا پڑے گا. You will have to stop for a while، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا. تو یہ جو نیچرل شارٹ پاز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوما کہتے ہیں. یہ دیکھیں he said to me، یہ دیکھیں نا آپ کو رکنا پڑا، ایک شارٹ پاز آپ کو نیچرلی لینا پڑا. تو کوما always stands for a natural short pause. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کوما کیوں آیا. اصل میں یہاں پہ ایک کنجکشن ہونی چاہیے تھی. اب چونکہ کنجکشن ہم نے یہاں پہ نہیں لگائی تو ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا؟ کوما لگا دیا. تو کوما اصل میں کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ کنجکشن کی جگہ پہ. جب ہم ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو تب ہم اس کوما کو ریپلیس کرتے ہیں. اس کوما کو ریپلیس کر کے ہم کوئی نہ کوئی کنجکشن ایڈ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم کمپلیکس سینٹینسز پڑھتے ہیں تو ڈیپینڈنٹ کلاز اور انڈیپینڈنٹ کلاز ان دونوں کو کسی کنجکشن کے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے. بعض اوقات جب وہ کنجکشن نہیں لگائی جاتی تو ہم اس کنجکشن کی جگہ کوما لگاتے ہیں اور یہ وہی کوما ہے جو کنجکشن کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ لگایا گیا ہے. جب ہم انڈائریکٹ اسپیچ بناتے ہیں تو اس کوما کو ہی ہم ریپلیس کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ انورٹڈ کوماز اصل میں کیا ہیں. انورٹڈ کوماز اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ الٹے لگے ہوئے نا. اصل میں یہ کوٹیشن مارکس ہیں. عام طور پہ ان کو انورٹڈ کوماز ہی لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے رہیں، کوئی بڑے اعتراض والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ یہ الٹے لگے ہوئے ہیں تو انورٹ کا مطلب ہی الٹا ہوتا ہے. تو یہ انورٹڈ کوماز ہیں لیکن یہاں پہ ان کا فنکشن انورٹڈ کوماز والا نہیں ہے. یہاں پہ یہ کوٹیشن مارکس ہیں کیونکہ یہ الفاظ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈائریکٹ سپیچ میں یا تو ڈائلاگ ہوتا ہے یا پھر کوٹیشن ہوتی ہے. چونکہ یہ کوٹیشن بیان کی جا رہی ہے، یہ ایک حوالہ دیا جا رہا ہے اور یہ ایک کوٹیشن بیان کی جا رہی ہے. کوٹ کیے جا رہے ہیں الفاظ اور جب کوٹ کیے جاتے ہیں تو ان کو انکلوز کیا جاتا ہے کوٹیشن مارکس کے اندر. یہاں سے یہ کوٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ اینڈ ہو رہی ہے. تو یہ ہے کوٹیشن مارکس. یہ انورٹڈ کاماز نہیں ہے. انورٹڈ کاماز اور کوٹیشن مارکس کے فنکشن میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے انورٹڈ کاماز جو ہیں وہ کسی بھی پراپر ناؤن کو، کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم ڈیفوڈلز کی پوئم پڑھتے ہیں تو جب اس کی ہم سمری پڑھتے ہیں تو اس میں جب بھی ہم ورڈ ڈیفوڈل یوز کرتے ہیں تو اس کا ہم نے انورٹڈ کاماز میں انکلوز کیا ہوتا ہے. انورٹڈ کاماز میں ہم نے اس کو بند کیا ہوتا ہے تاکہ یہ ہائی لائٹ ہو جائے کہ وہ ڈیفوڈلز ہیں جن کے بارے میں ہم سمری لکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر میں کہوں کہ یہ کوٹیشن مارکس ہیں تو کیا ان کے اندر کوئی کوٹیڈ ورڈ تو نہیں نہ لکھے جا رہے. یہ یوں ہی ایک پراپر ناؤن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ انورٹڈ کاماز ہے. یہاں پہ ہم ان کو انورٹڈ کاماز نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے اندر یہ ایک کوٹیشن بیان کی جا رہی ہے. اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ کون سے کوٹیشن مارکس ہیں کون سے انورٹڈ کاماز ہیں تو اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کوٹیشن مارکس جو ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ لیفٹ پہ پنکچویشن مارک آتا ہے جبکہ انورٹڈ کاماز کے ہمیشہ رائٹ پہ ہی پنکچویشن مارک آتا ہے. تو جب بھی ہم کنورٹ کریں گے ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ سپیچ سے تو ہم اس کاما کو ریپلیس کرتے ہیں. اکثر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انورٹڈ کاماز کو ہٹا کے ہم یہ لگا دیں گے، انورٹڈ کاماز کو ہٹا کر ہم فلاں لگا دیں گے. ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ کوٹیشن مارکس ہیں اور کوٹیڈ ورڈز کو ہم ڈائریکٹ سپیچ کہتے ہیں. اور اپنے الفاظ میں جب ہم کسی کے کوٹیڈ ورڈز کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں گے تب تو ظاہر ہے کوٹیشن مارکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ تو اٹ سیلف ختم ہو جائیں گے. تو یہ انورٹڈ کاماز کو یا کوٹیشن مارکس کو ہٹا کر ہم
کوئی کنجکشن نہیں لگاتے بلکہ ایکچولی اس کاما کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ کنجکشن لگائی جاتی ہے کہ کیونکہ کاما یوز ہی کنجکشن کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ ہوا ہے۔ آج ہم نے بات کی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ سپیچ ہوتی کیا ہے، اور پھر ہم نے ایک ڈائریکٹ سپیچ کو انالائز کیا کہ اس کے کمپوننٹ پارٹس کیا ہیں، رپورٹڈ کلاس کیا ہے اور رپورٹنگ کلاس کیا ہے، کاما کیوں آیا ہے، کوٹیشن مارکس کیوں آئے ہیں۔ یہ ساری فنڈامنٹل جو باتیں تھی، فنڈامنٹل جو کانسیپٹس تھے، وہ آج ہم نے ڈسکس کیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ انڈائریکٹ سپیچ کو ہم انالائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کاما کی ریپلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے اور رپورٹڈ سپیچ میں کس طرح سے ہم چینجز کرتے ہیں اور رپورٹنگ کلاس میں کس طرح سے چینجز کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ بہت سارے کانسیپٹ لے کے اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔